वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब और गुलाम अब्बास हरल साहब। दोनों मेहमानों को वेलकम करूंगी। सबसे पहले हरल साहब की तरफ आती हूँ। हरल साहब, इमरान खान का अकबर एस बाबर के नाम जेल से अहम पैगाम ये सामने आ रही है इतलात, और ये जो अकबर एस बाबर हैं उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में इस बात की बाकायदा तस्दीक भी की है कि उनके नाम एक मैसेज आया। ये क्या देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? क्या खान को अपनी पार्टी जो पीछे है उन पे एतबार नहीं है तो अकबर एस बाबर को कांटेक्ट किया गया? क्योंकि अकबर एस बाबर ने जो माजी में किया है कुछ अर्सा पहले, वो तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं। देखिए, हम बहुत सारी बातें अपने आप से किसी बड़े लीडर के साथ मंसूब कर देते हैं सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए। मेरी नज़र में तो अब अकबर एस बाबर की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल होना था और अपनी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और अब वो इस्तेमाल छूटा है। अब उनको इमरान खान ने क्या करना है? जब एक पूरा मुल्क और अवाम जो है इस मुल्क की इमरान खान के पीछे है, तो अब अकबर एस बाबर की क्या जरूरत रहेगी? वो जो मैसेज कन्वे किया गया है ना, अकबर एस बाबर जो क्लेम कर रहे हैं उनके मुताबिक जो उनको मैसेज भिजवाया गया है जिसमें उन्हें पार्टी के इब्तदाई दौर के साथियों, नाराज रहनुमाओं, कारकुनान को दोबारा मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी नज़र में तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, और सिर्फ मुझे एक अकबर एस बाबर का अब ये स्टंट नजर आता है, क्योंकि अब उनकी ना इस निज़ाम में कोई हैसियत है, अहमियत है। उस वक्त तक थी जब उनको इस्तेमाल करना था, जब उनसे कुछ मदद चाहिए थी पीटीआई के खिलाफ और अपने चेयरमैन के खिलाफ, तब तो उनकी अहमियत थी। अब वो कहते हैं ना इधर का ना उधर का, अब वो किधर के भी नहीं रहे। तो लिहाजा इस तरह की बातें करके वो अपनी अहमियत बनाना चाहते हैं या खबरों में रहना चाहते हैं। उनकी फैमिली को तो मुलाकात करने नहीं जा रही, इनके लिए कोई स्पेशल पैगाम रसानी हो रही है, तो ये मेरी समझ से तो बालातर है। एक देरीना दोस्त के जरिए उन तक पैगाम पहुंचा है, वो ये कह रहे हैं अकबर साहब। देखिए अगर ऐसी बात ना करें तो आज मीडिया पे हम उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो इस्तेमाल शुदा हैं। अब जैसे उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही। जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनको भी नहीं जरूरत रही, और वो जो इस्तेमाल हुए हैं उनकी कीमत भी नहीं उनको मिली, तो इसलिए वो वापस जाना चाहते हैं। अब वापसी का रास्ता मेरे नजर में तो उनके लिए कोई नहीं है। इस तरह की खबरें बना सकते हैं, अपने साथ मंसूब कर सकते हैं, लेकिन अब दोबारा पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ना इमरान खान को उनसे मिलने की कोई जरूरत है, ना पार्टी के पुराने वर्कर जो बातें वो कर रहे हैं कि उनको इकट्ठा करना है। इमरान खान बाहर आएगा, क्या आपको लगता है कि उनको जरूरत होगी? वैसे ही अवाम सारी उनके पीछे है। हमें खुद सोचना होगा ना, इंडिपेंडेंट माइंड से अगर कोई बात करता है तो उसके पीछे वजह क्या है और किस चैनल के जरिए बात की जाती है। और ये तो बड़ी साफ सी बात नजर आ रही है। अब अकबर एस बाबर की तो उनको भी नहीं जरूरत रही जिनको जरूरत थी। इमरान खान को क्या जरूरत हो सकती? चले मैं जरा इस पे ब्रिगेडियर साहब की भी राय ले लूं, फिर दूसरा सवाल आपके सामने रखती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एक निजी टीवी से इंटरव्यू करते हुए उन्होंने बात करते हुए अकबर एस बाबर ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई का पैगाम जेल में मौजूद एक दूसरे दरीना दोस्त के जरिए उन तक पहुंचाया गया। एक तो ये उनका क्लेम है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि बानी ने कहा है कि जब वो बाहर आए तो सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर ही जाऊंगा। चले मान लेते हैं कि हो सकता है भी कोई उनको अपनी पुरानी कोई कुर्बत याद आ गई हो, लेकिन उन्हें पार्टी के इब्तदाई दौर के साथियों, नाराज रहनुमाओं, कारकुनान को दोबारा मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपके ख्याल में ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जैसे अकबर एस बाबर बाज़ दफ़ा लाइमलाइट में आने के लिए इंसान कुछ भी कह देता है, तो वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, या कहीं ना कहीं आपको हकीकत नज़र आ रही है? क्योंकि खान की जो अपनी पार्टी है वो भी तो खान को आज़ाद करवाने में नाकाम है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़ायज़ा, जो अकबर एस बाबर ने मुकदमे
درج کروائے تھے. جو بنیادی طور پر سب سے جو اہم بات ہے وہ فورن فنڈنگ والا مقدمہ ہے. جی جی. اور اس میں وہ بہت ٹھوس ثبوت عدالتوں کو دے چکے ہیں اور معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے. ایک طرف عدالت کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے کہ اتنی دیر تک کسی مقدمے کا فیصلہ نہ ہو اور جس مقدمے کی اہمیت قومی سطح کی ہو, انتہائی اہم ہو, جس کو ہم کریٹیکلی امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں, اور اس مقدمے کو اتنا لمبا لٹکایا جائے, اس کا فیصلہ ہی نہ ہو, سالوں کے سال گزرتے چلے جائیں. صحیح. اور اب تقریباً وہ تمام ثبوت جو دے چکے ہیں عدالت کو, اس کے بعد دوسری شک میں بھی نظر آتا ہے کہ سزا ہو جائے گی. بڑا مشکل ہوگا کہ سزا نہ ہو. تو ایسے میں اگر کوئی ریپروچمنٹ کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح صلح ہو جائے, اور اکبر بابر جو ہیں ان سے یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا اب اس مرحلے پر کہ جو کچھ میں نے دعوے کیے تھے وہ غلط ہیں, یا میں ان کو واپس لیتا ہوں. کس بنیاد پہ واپس لیں گے وہ؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر بانی نے خود نہیں کہا تو ان کے گو بٹوین جو دوست ہیں انہوں نے شاید اس قسم کا تاثر دیا ہو اکبر بابر کو, اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی اس نے مجھ سے ایزیوم کر لیا اور یہ پیغام دے ڈالا. یہ پیغام جو ہے اس صورتحال میں کوئی اتنا ناممکن بھی نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ ٹھیک ہو, کیونکہ ابھی تک تو جو اکبر بابر نے دعوے کیے تھے وہ ثبوت کی حد تک تو بڑے مضبوط دعوے تھے, اور وہ باتیں بہت ساری ثابت بھی ہو چکی ہیں. اب ان پر عدالت کا فیصلہ متوقع ہے, اور وہ فیصلہ جو کچھ ثبوت ملے ہوئے ہیں ان کے مطابق ان کو رد کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو ایسی صورتحال میں جو خیر خواہ ہیں عمران خان کے, ان کی کوشش ہوگی کسی طرح. یہ بالکل ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, بڑے ذمہ دار جب کوئی معاملہ ہو جائے, کسی کو قتل کر لیا جائے, کوئی اغوا ہو جائے, عصمت دری کا کیس ہو, تو پھر دوسری پارٹی پر تمام حربے آزمانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے فرزند ارجمند کو سزا ہو جائے گی تو پھر صلح بھی ہم کرتے ہیں. پھر بڑے بڑے ملک اور چودھری صاحب پگڑیاں پیر پہ رکھتے ہیں اور بڑے ڈرامے کرتے ہیں, اور یہ ڈرامے کر کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو بچا لیا جائے. تو یہ کچھ اس قسم کی صورتحال مجھے تو نظر آتی ہے. لیکن بہرحال ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے بندہ امید رکھتا ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں ان پہ فیصلہ جلد ہو جائے. اتنا بھی زیادہ ڈیلے کرنا انصاف کے بہانے کہ جی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنی اہم بات ہے. ہمارا سپریم کورٹ جو ہے یہ ریکوڈیک کے اوپر سو نوٹس ہوتے رہے ہیں, اسٹیل مل پہ سو موٹو نوٹس ہوتے رہے ہیں, اور چیف جسٹس ہمارے ہسپتالوں اور مختلف اداروں میں جا کر اپنے قومی آپ کہہ لیں کہ درد کا احساس یاد دلاتے رہے ہیں سب لوگوں کو, اور فوراً وہاں پہ فیصلے بھی کرتے رہے ہیں. تو اس معاملے میں اتنی ڈیلے کیوں؟ جو ہے بات وہ ہو جانی چاہیے, جو ہے فیصلہ وہ کر دیں تاکہ ایک قوم کی بھی جان چھٹے اور جو چیز ہونی ہے وہ ہو, اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہرل صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میڈک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ہرل صاحب, یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں, یہ تقریباً 27 کو جا رہے ہیں, 7 ہفتے کا ایک وقت بنتا ہے, 7 ہفتے کچھ دن کا وقت بنتا ہے. آپ کے خیال میں اتنے عرصے سے یہ اناؤنسمنٹ کی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کریں گے, کارکنان کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں پارٹی کے اندر سے ہی کہا جا رہا تھا کہ کارکنان بڑے اس چیز کو لے کے ہیں کہ آپ اناؤنسمنٹ اس طرح کی کریں. یہ 7 ہفتے کا وقت کس قسم کی تیاری کے لیے آپ کے خیال میں لیا گیا؟ ایسے کون سی تیاریاں طریقے انصاف نے کرنی ہے؟ یہ تو ڈے 1 سے ایجوٹیشن کی سیاست کر رہی ہے, سڑکوں پہ نکل رہی ہے, تو یہ خاص 7 ہفتے کا وقت کیوں؟ ہرل صاحب آپ کا شاید مائک میوٹ ہے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی مجھ تک. اب آ رہی آواز میری؟ جی اب آ رہی ہے. اب آ رہی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ وقت دے کے ایک حکومت کو سپیس دی جاتی ہے کہ آپ کوئی درمیانی رستہ نکالیں تاکہ یہ احتجاج چاہے پرامن احتجاج ہی کیوں نہ ہو,
اس سے ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. اور ویسے بھی پہلے بھی ہم کوئی کم تماشا نہیں بنے ہوئے پوری دنیا میں. تو آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا 26 نومبر کو جب احتجاج ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں. تو یہ اس سے سخت نوعیت کا احتجاج ہوگا. اس لیے انہوں نے ایک تھوڑا سا ٹائم دیا ہے تاکہ اگر حکومت جو ان کے جائز مطالبات ہیں جس میں ان کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ڈاکٹروں تک رسائی دی جائے, جو عمران خان کے معالجین ہیں ان تک رسائی دی جائے, ان کی فیملی تک ان کو رسائی دی جائے, تاکہ شاید حکومت کو ہوش کے ناخن لے اور ان کا خیال آ جائے کہ جو ان کا بنیادی حق ہے ان سے محروم کیا جا رہا ہے, اور ان کی فیملی کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے ملاقاتوں سے, ان کے وکیلوں کو محروم رکھا ہوا ہے, ان کے مقدمات کو نہیں لگایا جا رہا. ایک جماعت کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. جب آپ کسی بھی جماعت کو, اتنی بڑی جماعت ہو, اس کی مقبولیت بھی ہو اور اس کو مینڈیٹ بھی ملا ہو, ایک صوبے میں حکومت بھی ہو, چاہے باقی صوبوں میں بھی حکومت تھی جو نہیں دی گئی, تو اس کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر احتجاج تو ان کا حق بنتا ہے, پرامن ان کا احتجاج حق بنتا ہے اپنے لیڈر کے لیے, جس لیڈر کے لیے انہوں نے ووٹ لیا, مینڈیٹ ملا. لیکن اور لیڈر کی بات آپ کر رہے ہیں حلال صاحب, لیکن پرامن احتجاج تو وہ بھی نہیں کرتے نا. جیسے ابھی بھی سہیل آفریدی نے کہہ دیا کہ میں نے ایک ویڈیو میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے, اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو میں وہ میسیج سامنے آ جائے گا. پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. پھر وہ یہ بھی خدشات کا اظہار کریں جو انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے اگینسٹ آ جائے. تو آپ اتنا ٹائم پیریڈ دے ہی کیوں رہے ہیں کہ کوئی آپ کے اگینسٹ کوئی اس طرح کا کچھ ہو جائے؟ آپ نے اگر ایجیٹیشن کرنی ہے تو نکل آئیں سڑکوں پہ. وہ اس لیے ٹائم دے رہے ہیں نا کہ شاید حکومت کوئی درمیانی رستہ نکالے اور عدالتیں کوئی شاید اس حوالے سے فیصلہ کریں. لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومت دو جماعتوں میں ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی, جو دونوں کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ عمران خان کو کسی صورت رستہ نہیں دینا چاہتے, ہاتھ دھرمی پہ تلے ہوئے ہیں. اگر وہ رستہ دیتے ہیں تو اس لیے وہ بار ہوتے ہیں, اس لیے وہ کسی صورت نہیں رستہ دینا چاہتے عمران خان کو, اور عدالتیں بھی آزاد نہیں رہی جس وجہ سے وہاں سے بھی کوئی امید نہیں ہے, اور ان کے پاس اس کے علاوہ احتجاج کے علاوہ کوئی حل نہیں بچتا ایک جماعت کے ساتھ. اگر وہ ایک ہی ان کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ان کے جو فیئر ٹرائل دیے جائے حکومت کو, اور اپنے بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں, تو اگر وہ بھی نہیں پورا کر سکتے تو پھر ان کی جو جتنی بھی قیادت ہے پی ٹی آئی اس کے اوپر سوال اٹھیں گے. اور پہلے بھی سوال اٹھ رہے, آپ نے کسی عہدیدار کو نہیں چھوڑ رہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں, ان کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے کہ اتنے پیسے وہ فنڈ آیا علی لیکن وہ میں نے جو میں نے سلمان اکرم راجہ کو سنا اس میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ انہوں نے بڑے اگریسو ہو کے کل یہ بات کی تھی, اور انہوں نے پارٹی کو جتنے بھی ممبر پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا کل کیسز پہ. تو انہوں نے چونکہ سوال اٹھایا, اور جس گروپ کی طرف سے ان پہ الزام تراشی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ماضی میں مشال یوسف زئی کے ساتھ تو ماضی میں بھی کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی چپکلش رہی ہے. تو میں آپ کی طرف آتی ہوں حل صاحب, بلکہ آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ ہی کر لیں, پھر میں برگیڈیئر صاحب سے لیتی ہوں ان کا پوائنٹ. آپ کے خیال میں یہ جو پارٹی کے اندر چپکلش چل رہی ہے, یا ایسی بات ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ مختلف گروپ بندی بنی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے اتنا ٹائم لیا گیا کہ سارے متحد ہو جائیں, حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں, کوئی ایگریمنٹ کر لیں یا کوئی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر لیں, یا خود کو ٹائم دیا گیا کہ ہم تیار ہیں یا نہیں؟ آپ کے خیال میں ان تینوں میں سے کون سی صورت ہے؟ میری نظر میں تو یہ حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ شاید کوئی ہمارے ساتھ درمیانی رستہ نکال لے اور کوئی کسی اچھی بارگیننگ ڈیل ہو جائے. لیکن پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے, پارٹی میں کوئی اتفاق رہ نہیں ہیں, یہ پہلے دن سے نہیں ہے, جب سے پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہے, نہ پھر وہ ہونا ہے. یہاں ہر آدمی اس پارٹی میں لیڈر ہے, اور آپ نے دیکھا کہ سارے سینیٹر نہیں پہنچ سکے وہاں پہ عدالت میں, اور کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے. اگر کوئی ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو باقی سارے
جو ہے اس تنقید شروع کر دیتے ہیں تو یہ پارٹی اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور دراڑے ہیں. کوئی جنہوں نے اس مانی پی ٹی آئی کے نام سے معتبر ہوئے ہیں, ان کے ووٹ سے ان کو عزت ملی, شہرت ملی, وہ حق بھی ادا نہیں کر پا رہے. بالکل وہ حق ادا نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے بے چینی نظر آ رہی ہے. میں کیونکہ وقت کی قلت ہے حرل صاحب, میں لاسٹ پوائنٹ برگیڈیہ صاحب کا بھی لے لوں. برگیڈیہ صاحب, آپ کے خیال میں پہلے نومبر میں بھی یہ لوگ باہر نکلے تھے پچھلے سال, اس سے پہلے بھی انہوں نے کوششیں کی تھی, ابھی 5 اگست بھی گزری ہے, کیا کر لیں گے یہ جو تحریک چلا رہے ہیں؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں صرف رسائی چاہیے, سہیل آفریدی نے کہا, پھر پتہ چلا جو اطلاعات کچھ مجھ تک پہنچی کہ ان کے جو آپس میں پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں سہیل آفریدی صاحب کو اس بات پر ان کی بڑی کلاس لی گئی کہ یہ آپ نے کیا اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ ہمیں رہائی نہیں, ہمیں رسائی تک ہم نے یہ لانگ مارچ کرنا ہے یا ہم نے احتجاج کرنا ہے, تو یہ رہائی مارچ ہے. اس کے بعد پھر رسائی سے دوبارہ رہائی تک بات پہنچ گئی ہے. یہ رسائی رہائی کے درمیان کا کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو جائے, معاملات اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جائے؟ یہ آپ کے خیال میں رسائی رہائی کا کہہ کے رسائی حاصل کی جائے گی؟ رہائی تو ہوتی نظر نہیں آ رہی اس طرح لانگ مارچ سے. حرل صاحب سے جان لیتے ہیں. حرل صاحب, آپ کے خیال میں کیا کر لیں گے؟ یہ کروا لیں گے, ان کو آزاد کروا لیں گے؟ دیکھیں, رہائی سے رسائی تک معاملہ پہنچ گیا ہے اور یہ کمزور نقطہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. ہاں جی, ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں حرل صاحب سے پوائنٹ لے لوں. برگیڈیہ صاحب. جی حرل صاحب. دیکھیں, اتنی بڑی جماعت ہے اور اتنی زیادہ فالوئنگ ہے پورے پاکستان میں, سب سے زیادہ مقبول جماعت اور مقبول لیڈر ہے, اس کے باوجود اگر یہ سارے لیڈر اکٹھے ہو کے رسائی نہیں لیتے, اس ملاقات نہیں کر سکتے, ان کی رہائی نہیں کروا سکتے, ان کو فیئر ٹرائل نہیں لے کے دے سکتے, ان کے معاہدین کو رسائی نہیں دے سکتے, تو یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب اور غلام عباس حرل صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.